बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की तरफ भी आते हैं, वहाँ भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो मामला है वो भी पाकिस्तान की सियासत से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है और वह इसराइल जंग। आज जो अल्टीमेटम है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि शुमाली गज़ा को खाली कर दिया जाए। जुमे के रोज़ आज 4 बजे का वक्त था, वो मुकर्रर अल्टीमेटम ख़त्म हो चुका है कि शुमाली गज़ा खाली कर दिया जाए। प्लान यह है कि शुमाली गज़ा पे इसराइल मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर ले, वहाँ पे कब्ज़ा कर ले और इस इलाके को एक बफर जोन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पे जो 20 लाख की आबादी है फ़लस्तीनियों की, जो कि यहाँ पे आबाद हैं, ये उन्हीं का इलाका है और ये उन्हीं की सरजमीन है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप ये सारे का सारा इलाका छोड़ दें। ये कोई 350 या 65 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है। इसको कहते हैं कि वो खाली करके आप यहाँ से चले जाएं और ये ज़मीन हमारे हवाले कर दें, और ताकि जो इसराइल की रियासत है वो मज़ीद एक्सटेंड हो जाए। ये इस वक्त बुनियादी तौर पे ये इस वक्त यहाँ से बड़ी जंग, तो इसराइल की फोर्सेस जो हैं, फ़ौज, वो ज़मीनी फ़ौज तैयार है, टैंक, गोला बारूद, तोपें, हर चीज़, वो एक ज़मीनी फ़ौज जो कि हमले के लिए, भरपूर हमले के लिए तैयार होती है, वो पेशकदमी के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए जो बैकडोर चैनल पे कोशिशें की जा रही हैं, कोशिशें ये की जा रही हैं कि जी हम इनको यहाँ से उठा के जनूबी इलाके में इनको आबाद कर देते हैं और ये एरिया आप इसराइल के हवाले कर दें। और इसके लिए कोशिशें ये की जा रही थी कि पाकिस्तान, दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक हैं और ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक और अरब लीग, OIC, उनसे मदद हासिल की जाए और उनसे आशीर्वाद ली जाए। और सऊदी अरब पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, और ईरान तो खैर है ही ओपोनेंट साइड पे, और दीगर सबसे ज़्यादा तगड़ा मुल्क सऊदी अरब है, उनसे कोशिश की गई थी कि वो इसको लीड करें और इस मसले को हल करें। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक जो रिपोर्ट्स हो रही हैं, सऊदी अरब ने सरीहन इनकार कर दिया है हमास के इन हमलों को और इसराइल की इन कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पे मजम्मत करने से इनकार कर दिया है और मामलात जो हैं वो पेचीदा से पेचीदा तर हो रहे हैं। और सूरत हाल कुछ खबरें मैं आपसे शेयर करूँगा। एक तरफ तो सारी दुनिया है, तमाम इस वक्त खलीजी ममालिक सारे के सारे, मशरिक़ वस्ता के ममालिक और अरब लीग, अरब ममालिक सारे के सारे, इवन चाइना और रूस तक इस मामले को एग्रेसिवली देख रहे हैं। उनके दफ्तर खारजा, उनके वज़ीर खारजा जो हैं वो मुतहर्रिक हैं और एक बाकायदा तौर पे एक इसको क्राइसिस के तौर पे देखा जा रहा है। तमाम मुस्लिम ममालिक, क्योंकि सराउंडिंग एरियाज़ में सारे के सारे मुस्लिम ममालिक हैं, उनको भी देखा जा रहा है। ईरान और सऊदी अरब का जो दरमियान में राब्ता हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान बिल्कुल साइलेंस, और हमारा वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ही नहीं है, और गवर्नमेंट है तो वो निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत को कौन बात करे, उसकी अहमियत क्या होती है, ये सारे का सारा एक पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पिछले 17 महीनों से जो बेतौकीरी पाकिस्तान की हो रही है, वो बेतौकीरी अब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं। तो कोई रेलिवेंट रहा ही नहीं, पाकिस्तान इररेलिवेंट हो चुका है। ये वो है भाजपा की पॉलिसियाँ थी जो कि आधा तीसर आधा बटे, जो कि ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब किसी भी तरीके से एक ग्रेटर एजेंडा जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उस एजेंडे के मुताबिक आगे बढ़ना चाहे। तो क्योंकि हर चीज़ अब तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम जो हमारे मीडिया कम्युनिटी है वो एक एक चीज़ रिपोर्ट कर रही है कि किस तरीके से पिछले 3.5 साल जो इमरान खान के थे, उन 3.5 सालों में किस कदर बाजवा साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान इस मामले पर कशमकश चलती रही कि कितना शदीद तरीन दबाव डाला गया इमरान खान साहब पे कि 2 मामलों पे, एक इसराइल और एक कश्मीर के मामले पे, कि दोनों मामलों में आप अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज करें, और वो पॉलिसी चेंज करना ही आपके हक में होगा और पाकिस्तान के हक में होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने वो पॉलिसी चेंज नहीं की, बल्कि वो उनका स्टांस बड़ा क्लियर रहा और वो ओपनली इस पे बात करते रहे। इमरान खान साहब ने जितनी गुफ्तगू की इस पर वो उन्होंने ओपनली की, जबकि दूसरी तरफ बाजवा साहब जो थे उनकी जितनी गुफ्तगू थी वो बंद कमरों में होती थी और वो इन कैमरा, बल्कि जो गुफ्तगू होती थी वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता था, जर्नलिस्टों के साथ, और उसके साथ बाकी जो पॉलिटिशियंस मिलने जाते थे उनसे ये बातें करते रहते थे। बहरहाल उसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं कि हम जो बंद कमरों में कुछ गारंटीज दे देते हैं और गवर्नमेंट को पता नहीं होता, पार्लियामान को पता नहीं होता और मुतल्लिका इदारों को पता नहीं होता और दफ्तर खाते को भी, यहाँ तक कि वो भी लाइल्म होती है। तो इसका खमियाजा फिर हम भुगतते हैं, तो इस वक्त हम भुगत रहे हैं। मामला ये है कि इस वक्त इसराइली फ़ौज ने
صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ اب یہ غیر ملکی میڈیا جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو صحافی وہاں پہ نشانہ بن رہے ہیں وہ جان بوجھ کر نشانہ بنائے جا رہے ہیں کہ تاکہ رپورٹنگ صحیح نہ ہو سکے۔ اور لبنانی سرحد پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے ایک صحافی شہید اور 4 زخمی ہوئے تھے، اور یہ رپورٹ بھی ہوا تھا، غالباً ریوٹرز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بتایا بھی تھا۔ اور جنوبی لبنان میں رپورٹنگ کے دوران صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیورو چیف الجزیرہ ٹی وی نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تصادم والی جگہ سے دور تھے پھر بھی ہمیں نشانہ بنایا گیا۔ یہ صحافی ہیں مازن ابراہیم، انہوں نے یہ کہا ہے۔ ظاہر ہے صحافیوں پہ ہی سب سے پہلے، جیسے پاکستان میں میڈیا میں اس وقت میڈیا پہ عذاب نازل ہے، اسی طریقے سے سب سے پہلے میڈیا پہ ہی عذاب نازل ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا نے ہی آئینہ دکھانا ہوتا ہے اور صحیح تصویر دکھانی ہوتی ہے، صحیح رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں اسی طرح کا ایک چلتا ہے، اور سب سے پہلے وہی آوازیں دبائی جاتی ہیں جو کہ جہاں سے لوگوں کو علم حاصل ہو سکے اور لوگوں کو شعور ملے، لوگوں کو صحیح خبر ملے، ان خبروں کو دبا دیا جاتا ہے۔ شمالی غزہ سے 11 لاکھ کی بڑی آبادی کا انخلا ممکن نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ غزہ تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی دی جائے، اور یہ انتونیو گوتروس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ محاصرہ کریں، پانی، خوراک، بجلی، گیس، ہر چیز بند کی ہوئی ہے پوری کی پوری ایک کمیونٹی کی، پورے علاقے کی، تو یہ محاصرہ ختم کریں۔ اور گنجان آباد جو علاقہ ہے، یہ جنگی علاقے میں 11 لاکھ سے زائد لوگوں کی منتقلی ممکن نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً، کیونکہ ویسے تو وہاں پہ کھنڈرات اس وقت نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ انسانی المیے وہاں پہ جنم لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ زمین خالی کر دیں، گھر خالی کر دیں، سب کچھ کر دیں، ورنہ ہم سب کچھ اڑا دیں گے۔ اور یہ آبادی 11 لاکھ اس وقت موجود ہے، جبکہ 4 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں آخری اطلاع کے مطابق۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے لوگ جو نقل مکانی کر رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور 70 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس ایک حملے میں۔ اور غزہ جو ہے محاصرے میں ہے اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے یہ خبردار کیا ہے، اور سعودی عرب نے جو ہے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اسرائیل فوری طور پہ غزہ کی ناکہ بندی ختم کرے۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی مذمت کرتے ہیں، اور عالمی برادری فلسطینی شہریوں کے خلاف عسکری تشدد کو بند کروائے، اور عالمی برادری کو انسانی المیہ وقوع پذیر ہونے سے روکنا چاہیے۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ ڈیٹیل ایک بیان جاری ہے، اور عالمی برادری غزہ میں ادویات، خوراک کی کمی کے لیے اقدامات کرے، اور فلسطین کو بنیادی حقوق سے محروم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ غزہ کے محاصرے میں غزہ کے محاصرے سے بحران اور دھماکہ خیز ہو جائے گا، اور اسرائیل عالمی قانون، عالمی روایات اور ضوابط کی پابندی کرے، اور عرب امن فارمولے اقوام متحدہ قراردادوں کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ سعودی عرب کی طرف سے سعودی وزارت خارجہ نے ایک تفصیلی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور سعودی عرب سے امریکی وزیر خارجہ نے بھی ملاقات کی تھی، اور نہ صرف امریکی وزیر خارجہ بلکہ امریکہ کے اعلیٰ ترین حکام کی طرف سے سعودی وزیر خارجہ سے کہا گیا تھا کہ آپ اس کی مذمت کریں، لیکن اب وہ بات ڈسکلوز کر دی گئی ہے کہ سعودی عرب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سعودی عرب اور ایران کے سربراہان کی ملاقات ہوئی، ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، تو اب ایران بھی آن بورڈ ہے ساری سچویشن پہ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب اور ایران، اور جو ایران اور شیعہ اور غیر شیعہ کا جو شیعہ سنی ممالک کا ایک چلایا جاتا تھا، اس کو کیش کروایا جاتا تھا، اب وہ چیز نہیں ہے، ایران بھی آن بورڈ ہو چکا ہے۔ غزہ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 2000 تک پہنچ گئی ہے، اور اسرائیلی حملوں میں زخمی فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 8000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور مغربی کنارے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 49 ہو گئی ہے۔ یہ وزارت صحت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جاری کیا گیا آفیشیل فگر ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے واضح طور پہ ایک بار پھر متنبہ کیا ہے کہ آپ اس سارے معاملے کو ریوزٹ کرنا چاہیے، جو شمالی غزہ کا علاقہ خالی کروانے کا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حماس کی طرف سے جو بات سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ غزہ کا مکمل محاصرہ جاری ہے، پانی اور بجلی بند، جنیوا کنونشن کے مطابق خوراک، ادویات، ایندھن اور انسانی امداد روکنا جنگی جرم ہے۔ اور یہ اردن کے وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے، اردن کے وزیر خارجہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ غزہ کا جو محاصرہ ہے اور اس میں جو کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ سب کے سب جنگی جرم ہے، اور انسانی امداد روکنا بھی جنگی جرم میں آتا ہے۔ اقوام متحدہ اور متعلقہ ادارے اسرائیل کو ہسپتال کا نشانہ بنانے سے روکنے کے لیے مداخلت کریں۔ یہاں تک یہ کہا جا رہا ہے
کہ ہسپتالوں کو بھی خالی کر دیں، یعنی کہ جن شمالی غزہ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے خواتین زخمی جو ہیں وہ زیر علاج ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جن کو جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، ICU میں ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم جو ان پہ بھی لاگو ہوگا انہیں بھی خالی کریں، اور اسرائیل کی فوج اس وقت تیار کھڑی ہے اور وہ اس وقت حملے کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان اس وقت بالکل خاموش سناٹا چھایا ہوا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بڑی افسوسناک رویہ ہے، کیونکہ مجھے اسلام آباد میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں البتہ ایک پہلی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے کہ متحدہ عرب کے وزیر خارجہ نے نگراں وزیر خارجہ دلیل عباس جیلانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور غزہ کی صورتحال، شہریوں کے تحفظ کی فوری ضرورت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے زیادہ یہ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوئی۔ باقی جو ہیں لندن میں، مانچسٹر میں، مغربی ممالک میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور نہ صرف سڑکوں پر نکل آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کی توجہ اس طرح کروا رہے ہیں۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مسلم کمیونٹی نکل رہی ہے، بلکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ تمام کمیونٹیز، تمام مذہب کے لوگ بلا تفریق، بلا امتیاز نکل رہے ہیں، اور وہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، مظلوم فلسطینیوں کے لیے، مظلوم فلسطینی بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور ان کا جو جائز حق ہے ان کے لیے۔ اور یہ امریکہ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، نیو یارک میں بھی ہو رہے ہیں، واشنگٹن میں بھی ہو رہے ہیں، اور برطانیہ کے بھی مختلف شہروں میں، لندن میں سب سے بڑا مظاہرہ ہوا، پھر مانچسٹر میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور یہ سب کچھ ہوا اور پرامن طور پہ ہوا۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب۔ اور دوسری جانب یونیسیف نے بھی متنبع کیا ہے، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے گولہ باری کے لیے ٹینکوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور لبنان کی جنوبی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، اور حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی سرحدی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ حزب اللہ اسرائیلی سرحدی فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ادھر بنا رہے ہیں۔ لڑائی اس وقت چاروں اطراف ہو رہی ہے، کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ یہ معاملہ ہے۔ تو جو مانچسٹر میں خاص طور پہ مظاہرہ ہوا اس میں یہودی بھی تھے، مسیحی بھی تھے، سب کے سب تھے، یعنی برطانوی ٹریڈ یونین بھی موجود ہیں اس وقت احتجاج کرنے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہر جگہ ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے ابھی تک وہ رویہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ البتہ پاکستان مندوب نے اقوام متحدہ میں ایک موقف اختیار کیا ہے اور وہ موقف ہے کہ پاکستان نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم کو جنگی جرائم قرار دے دیا اور پاکستان غزہ کی ناکہ بندی جنگی جرائم، انسانیت سوزی کے خلاف جرائم ہے۔ پاکستانی مندوب رابعہ اعجاز نے یہ بات کی ہے، اور اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی سیکنڈ سیکرٹری رابعہ اعجاز نے مباحثے میں حصہ لیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔